आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और मेरी बातों को दूसरों के साथ भी शेयर करें। जो अहदीस मैं आपके सामने बयान करती हूँ उसको दूसरों के साथ शेयर करें। और इस हदीस को जिसको भी आप सुनते हैं, अगर हम किसी दूसरे को सुनाते हैं, उसे बताते हैं उस बारे में, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो कोशिश किया करें कि इस्लाम को सुने, समझें और इसको आगे फैलाएं। आज का मेरा मौजू है ज़ुबान के बारे में। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत इंसान के लिए ज़ुबान है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा वो इंसान बखूबी लगा सकते हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये नेमत अता नहीं की, जो बोलने की सलाहियत नहीं रखते। उन लोगों से पूछें कि ये कितनी बड़ी नेमत है। और हमारे पास ये नेमत है, लेकिन हम ना तो इसका शुक्र अदा करते हैं और ना ही हम अपनी इस नेमत को, अल्लाह की इस रहमत को किसी सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में कोई भी जुर्म है वो ज़ुबान से शुरू होता है। दुनिया में कोई भी ख़राबी है वो ज़ुबान से शुरू होती है और इंसान के जहन्नम में जाने का सबब भी ज़ुबान ही बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात का क्या ज़रिया है। निजात मतलब गुनाहों से निजात, जहन्नम से निजात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो। यानी कि जब हम अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे तो हम बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा थे। आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, क्या तुमने कभी मुझे गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते सुना है? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर देंगे, अपने से लोगों ने उनको दूर कर दिया होगा उनकी ज़ुबान की वजह से, फाहिश गुफ्तगू की वजह से, और वो लोगों को तकलीफ़ देते थे तो लोगों ने उनको अपने से जुदा कर दिया। वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे लोग होंगे। नाज़रीन, ज़बान के साथ इंसान जो है वो जंग जीत लेता है और ज़बान के साथ इंसान जो है वो पत्थर से पत्थर दिल को भी जीत लेता है। लेकिन इसी ज़बान के साथ इंसान बहुत सारे गुनाह भी करता है। बहुत सारी ख़राबियाँ इस ज़बान से पैदा होती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ इस ज़बान से जन्म लेती हैं। और सबसे ज़्यादा इस माशरे में, आज के दौर में सबसे बड़ा अलमिया जो है वो इस ज़बान की वजह से ही घरों में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, तलाक़ें होती हैं और घर ख़राब होते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ये इतनी बड़ी नेमत जो है वो हम गलत इस्तेमाल जब करते हैं तो वो कितना नाराज़ होता होगा। बजाय इसके कि हमें इसने ये नेमत दी है, हम उसका शुक्र अदा करें और उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। गंदी गालियाँ बकते हैं आजकल लोग, ज़बान से लड़ते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरों के बारे में चुगलियाँ करते हैं, मजाकिया बातें करते हैं, दूसरों के नाम बुरे बुरे अलकाब लेते हैं, दूसरों के बारे में इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बहतान लगाते हैं। इसी ज़ुबान से बच्चे जो हैं वो माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बदज़ुबानी करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस ज़बान के साथ जो इंसान नुकसान उठा रहा है वो है औरत, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा जो हैं वो औरतें होंगी। और उन औरतों में कौन औरतें शामिल होंगी? जो कि चुगलियाँ करती थी, दूसरों की टोह में रहती थी, दूसरों के बुराइयाँ करती थी, और वो औरतें जो अपने शौहरों की नाफरमान थी। अब इन दोनों गुनाहों में ज़ुबान का इस्तेमाल है। चुगली हम ज़ुबान के साथ करते हैं, दूसरे की बुराई बयान करते हैं,
اس میں وہ برائی اگر نہیں ہے تو وہ بہتان بن جاتی ہے، الزام بن جاتی ہے، دوسرے کی کردار شکنی ہم کرتے ہیں اور اس پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، یہ ہم زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی غلط بات دیکھی ہے، ہم اس کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، ان برائیوں کو بڑھا چڑھا کر خود سے بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ گناہ بھی ہم زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے عورت کی زبان کی، جو وہ اپنے شوہر کے آگے بدزبانی کرتی ہے، شوہر کے آگے زبان چلاتی ہے، اس کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، تو یہ عورت جہنم میں سب سے زیادہ یہ عورتیں ہوں گی۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، نہیں تو ہم خاموشی اختیار کریں۔ اگر ہمارا بہت ہی بولنے کو دل کر رہا ہے، ہم اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھ سکتے، تو ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ آپ چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے بجائے اس کے زبان سے غلط الفاظ بولیں، آپ اپنی زبان سے اللہ پاک کے کوئی بھی کلام پاک پڑھ سکتی ہیں، نہیں تو درود پاک پڑھ لیا کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ اس زبان کے ساتھ اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح ہماری بات کرنے سے اگر ہم ایک بندے کے سامنے کسی کی برائی بیان کریں گے تو وہ بندہ اٹھ کر جو ہم سے سنتا ہے وہ آگے جا کر اس برائی کو بیان کرے گا، اور بڑھتے بڑھتے یہ برائی کتنے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ شخص جس کے متعلق بات کی گئی ہے اس کا کردار کس قدر خراب ہوتا ہے، اس کی عزت کو ہم کس قدر خراب کر دیتے ہیں، یہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ صرف ہماری تھوڑی سی زبان ہلانے کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی خراب ہو جائے، اس کی کردار شکنی ہوتی ہے، جو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک زبان اگر ہم اپنے شوہر کے سامنے اچھی زبان استعمال کریں گی، ہم اپنے شوہر کے ساتھ اسی زبان سے حسن سلوک کریں گی، محبت کی بات کریں گی، تو وہ ایک تو اللہ پاک خوش ہوگا، دوسرا ہم جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گی اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گی، اور تیسرا ہمارے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت، عزت اور قدر پیدا ہوگی۔ تو عورتوں کو چاہیے، بیویوں کو خاص کر چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، خاص کر اپنے شوہر کے آگے۔ بہت سی عورتیں شوہر کی جو چھوٹی سی بات بھی ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہیں، اور وہ اپنی بات کے ساتھ اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس سب سے مضبوط ہتھیار، جس کے ساتھ ہم جنگ سے بھی زیادہ یہ چیز تسخیر کرنے والی ہے، جیتنے والی ہے، وہ ہوتا ہے کسی کا دل جیتنا، اور خاص کر شوہر کا دل جیتنا۔ ہمارے پاس اس قدر مضبوط ہتھیار اپنی زبان ہے۔ عورت کا پیار، عورت کی توجہ، عورت کا احساس، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے عورت کے پاس زبان اس طرح کی ہے، اگر وہ زبان میں اپنی میں شیرنی رکھے گی، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے گی، اپنی زبان کے ساتھ اپنے شوہر کو راضی رکھے گی، تو سب سے پہلے تو اس کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہوگی، عزت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، لیکن اکثر ہم اس ہتھیار کا استعمال جو ہے وہ اس قدر غلط کرتے ہیں کہ ہم اسی ہتھیار سے اپنے گھر کو خراب کر لیتے ہیں، اور ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے عورت کی بدزبانی کے ساتھ۔ عورتوں کو بدزبانی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہی آپ سوچ لیں کہ اللہ پاک کو زبان جو ہے وہ چلانے والی عورت اتنی بری لگتی ہے، اتنی بری لگتی ہے کہ جہنم سب سے زیادہ انہی لوگوں سے بھری ہوگی جو اپنے شوہروں کے سامنے بدزبانی کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی بات پر حق پر بھی ہیں اور وہ آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو پیار سے بات سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر وہ آپ کے اس موقف کو مانتا ہے، سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ بہت سی باتوں کا حل جو ہے وہ خاموش رہنے میں بھی ہوتا ہے۔ بہت سے کام ہم خاموش رہ کر خراب کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے کام ہم بول کر بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تو
اپنی زبان کو سمجھیں کہ ہمیں یہ کہاں اور کس جگہ پر استعمال کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں پر ہم نے بولنا ہے، اور اگر بولنا ہے تو ہمیشہ خیر کی بات بولیں، بھلائی کی بات بولیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر ہم حسن اخلاق کی بات کریں تو حسن اخلاق بھی ہم سب سے زیادہ اپنی زبان کے ساتھ ہی دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم جب بھی دوسروں کے ساتھ بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں، اچھی بات کریں، دوسروں کے فائدے کی بات کریں تو اللہ پاک ہمارا بھی فائدہ کرے گا اور اللہ پاک ہمیں اس بات کا اجر دے گا۔ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، کم سے کم انسان کے پاس اپنی زبان اس طرح کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ جیت سکتا ہے، اور اپنی زبان کو ہمیشہ اچھی جگہ پر استعمال کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اچھا بولیں گے، خیر کا بولیں گے تو دوسرے لوگ ہماری عزت کریں گے اور ہمیں اچھا سمجھیں گے، اور اللہ کے ہاں بھی ہماری عزت ہی ہوگی۔ اگر ہم برا بولیں گے، فحش گفتگو کریں گے، گندی گالیاں بکیں گے، زبان کے ساتھ دوسروں کو تکلیف دیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے ہم بھی ذلیل ہوں گے، ہماری بھی عزت جو ہے وہ خراب ہوگی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ لوگ سب سے برے کہے گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے اپنی زبان کی وجہ سے علیحدہ کر دیا کہ یہ ہمیں زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برے لوگ ہیں۔ جب لڑکی آگے گھر میں جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو افیکٹ پڑتا ہے اس پر، جو سب سے زیادہ جس وجہ سے وہ اپنے گھر کو خراب کر لیتی ہے، اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس کی زبان ہے۔ تو شروع سے ہی ہمیں اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اچھا بولنا سکھائیں، خیر کا بولنا سکھائیں، تاکہ جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اچھی زبان استعمال کرے، بات بات پر جواب نہ دے، بد زبانی نہ کرے۔ اسی طرح سے وہ اپنے گھر کے باقی افراد کو، ساس کو، سسر کو، سب کو پیار محبت سے رکھے، ان کے ساتھ اتنی میٹھی زبان سے بات کرے کہ وہ سب اس کے گرویدہ ہو جائیں، سب اس سے پیار محبت رکھیں۔ ہم اپنی زبان سے تو دنیا جیت سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ ایک اللہ کا لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا نام لینا چاہتے ہیں، ہم ایک بار اللہ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں زبان دے۔ وہ خیر کا لفظ بولنے کے لیے بھی ترستے ہیں، اور ہم خیر کا لفظ کیا بولیں گے؟ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں، اور تو اور ہم اس نعمت کے ساتھ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ پاک کی دی اس نعمت کو ہم غلط استعمال کر کے اپنی ہی زندگی میں کانٹے بو لیتے ہیں، اپنی ہی زندگی جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں، اور آخر میں بھی ہمیں جہنم میں اس زبان کی وجہ سے ہی دھکیلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں تمہیں دھکیلنے والی چیز جو ہے وہ زبان ہے، اور تمہارے پاس تمام عبادتوں سے افضل چیز، بہترین چیز، ہمارے صدقہ خیرات سے بہتر، ہماری ہر عمل سے بہتر چیز، ہمارے نماز روزے سے بہتر چیز، ہر عمل سے بہتر چیز جو ہے وہ زبان کو کہا گیا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو لوگوں کے پاس ہے، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور وہی چیز جہنم میں لے کر جائے گی، وہ زبان ہے۔ تو ہم جب اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے تو ہم ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے، اور جب ہم اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو ہم ہزاروں نیکیاں اکٹھی کر لیں گے۔ اپنی زبان کے ساتھ کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، اور شادی شدہ عورتیں ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے شوہر کو خیر کی بات کریں، اس کے ساتھ بھلائی کی بات کریں، اس کے ساتھ محبت کی بات کریں، اس کو حوصلہ دیں اور اس کی دل شکنی نہ کریں، اس کے آگے زبان نہ چلائیں۔ بد زبان عورت جو ہے وہ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے، اور وہ جہنمی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کو اپنی زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی تھی، اس کو مختلف طرح کی باتیں کرتی تھی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ پاک کو وہ عورت سخت ناپسند ہے۔
اس زبان کے ساتھ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس زبان کے ساتھ آپ اللہ پاک سے استغفار کریں۔ ہمارے جو ارد گرد ہمارے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں، ہم ان کو زبان کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں اور وہ رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ زبان کے ساتھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں، اپنی زبان کو اچھی طرح سے استعمال کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں، نہیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ زبان ہے، اور سب سے بدترین چیز جو ہے وہ بھی زبان ہے، یعنی کہ اس میں اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم اس کو استعمال کس طرح سے کریں گے، اس کو نرمی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا نرم بنایا ہے کہ اس میں ہڈی نہیں بنائی، تو اگر ہم اس سے سخت باتیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ یہ جتنی نرم اللہ پاک نے بنائی ہے، اتنی ہی نرمی سے ہم اسے استعمال کریں، یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، نہیں تو یہ جہنم میں دھکیلنے والی سب سے بری چیز ہے۔ اس زبان کے ساتھ ہم ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کل کے سیاستدان جو ہیں ہمارے، یہ زبان کے ساتھ غلط وعدے کرتے ہیں، زبان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور آج ان کا حال یہ ہے کہ یہی زبانیں جن کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو تکلیف دی تھی، آج دوسروں کی زبانیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور وہ لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں زبانوں کے ساتھ۔ تو اسی زبان کے ساتھ ہم نے جو ذلت کمائی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو زبان کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اچھی زبان استعمال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔